वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक नज़्म व ज़ब्त और इंसानी ज़िंदगी। नज़्म व ज़ब्त इंसानी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल है। हम तमाम छोटे छोटे और पहलुओं और ख़ास पहलुओं पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जितना टाइम रहेगा हम कोशिश करेंगे कि हम नज़्म व ज़ब्त की अहमियत जो है वो थ्रू आउट ज़िंदगी में जिस तरह से होती है उस पर गौर करें। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि ख़ानदानी नज़्म व ज़ब्त की, कि ख़ानदानी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए जो है वो भी घर में एक सरबराह का होना ज़रूरी है। और अगर वो दोनों फ़र्ज़ करें मियाँ और बीवी दोनों को मुसावी दर्जा दे दिया जाएगा, मुसावी इख्तियारात दे दिए जाएंगे तो ख़ानदान जो है वो बदनज़मी का शिकार हो जाएगा। बाकी सब चीज़ों को अगर आप साइड पे कर दें कि वो क्या किस तरह से सरबराह ने किस तरह से अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, वो एक अलग अच्छी बात याद आ गई। फिर उसके बाद शुरू कीजिएगा। ख़ता कलामी तो कर रहा हूँ माज़रत, कि अगर कायनात में दो खुदा होते देखें तो क्या होता, निज़ाम भरम हो जाता। तो शुरू घर से होता है, तो घर का एक सरबराह लाजमी है। और जिन घरों के सरबराह नहीं होते या वीक होते हैं, आप प्रैक्टिकली जाके देख लें वहाँ क्या हो रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी आपने जो है वो घर की एक मिसाल दी। और वो ये इसमें कोई मुकाबलाबाजी नहीं है। आप बहुत दफ़ा ये बात टॉपिक बहुत दफ़ा मियाँ बीवी के हकूक़ और औरत और मर्द की बर्तरी पर छेड़े जा चुके हैं। इसका मतलब जो है कॉलर है जी, कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन गौरी भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जी वालेकुम सलाम जी मोहम्मद भाई, माशाल्लाह आज टॉपिक लेके आए हैं। ये इसकी तो बहुत ज़रूरत थी भाई, हमें ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़रूरत थी। हम इसमें ये तो वो कहते हैं नायाब हो चुकी है ये वाली चीज़। तो बिल्कुल देखें कि ये जहाँ पे जिस मुल्क में अली भाई हम बैठे हुए ना, मेरी बहन, इन्होंने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता नहीं क्या क्या चीज़ें ली हैं और उनके ऊपर अमल किया है और ये कौमें आगे की तरफ चल रही हैं। हमारा सिर्फ इतना है कि अपना क्या कहते हैं, इसका जो है ना, जिस तरह एक हदीस पाक है ना, अमलों का दारोमदार नियतों पर है, इसी तरह ये जो है नज़्म व ज़ब्त का जो दारोमदार है वो इंसाफ पर है। बिल्कुल। जो कौमें जिस वक्त जहाँ जिस जगह पे भी घर से लेके हर जगह पे जहाँ जहाँ पे इंसाफ पाया जाएगा वहाँ वहाँ पे आपको नज़्म व ज़ब्त जो है ना अपना दिखाई देगा। आप देख लें, बस स्टॉप पे खड़े होके देख लें, क्यों बनती थी आज से 30 साल पहले, लेकिन हमने उसको तोड़ दिया। हमारा नज़्म व ज़ब्त जो है ना ओनली नमाज में जब हमें कोई कौम देखेगी ना, वो कहेगी अल्लाह अकबर, इनसे ज्यादा नज़्म व ज़ब्त वाली कोई कौम हो ही नहीं सकती। जैसे ही हम जुमे की नमाज के बाद हम बाहर निकलते हैं, फुटपाथ ब्लॉक होते हैं, अपना क्या कहते हैं तहस नहस कर देते हैं। क्यों हम नहीं बनाते बस स्टॉप पे जाके, बड़ा निज़ाम दरम बरम हो जाता है कि ये कहना पड़ता है मस्जिद में कि एवरी जुमे की नमाज के बाद हमें ईमेल मसूल होती हैं कि प्लीज आपने ये किया, उन लोगों ने आपने ये किया, आपने ये किया, आपने वो किया। लेकिन वो कहते हैं कि हम आपको जब कतार में आप खड़े होते हैं, हम कहते हैं कि आपसे बढ़कर नज़्म व ज़ब्त वाला कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो ये हमें बहुत सारी इसमें कमी जो महसूस होती है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम अपने पाकिस्तान में, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जब शादी होती है ना किसी की, मैं अपनी बहन की शादी की बताता हूँ, आप वहां पे जाके इतनी सी आवाज लगा दें कि खाना खुल गया है, बस उसके बाद देखें कि आप वो वलीमे वाले की जहाँ पे वो खाना लगाया था उस तरफ जब हम भागते हैं ना, जितने मौजूद लोग कुछ भी हो, बस इतनी आवाज आनी चाहिए कि भी खाना खुल गया है। मेरी बहन की शादी थी, यकीन जानिए, मैं जैसे लंदन से गया तो मुझे हुक्म मिला कि जाके औरतों की तरफ जाके इतना कह दो कि भी खाना खुल गया है। अली भाई, मैंने औरतों की तरफ जाके इस तरह दरवाजा खोला और अंदर अपना चेहरा किया, मैंने कहा मेरी बहनों खाना खुल गया है। यकीन जानिए, अगर मैं अपनी चाची का हाथ ना पकड़ता तो वो गिरती और उसके सारे के सारे दांत टूट जाते। यानी कि इतनी तेजी से वो बागी नज़्म व ज़ब्त जो है उन्होंने दिखाया। तो कहने का मकसद ये है अली भाई, हम हमारे इंग्लिश चैनल की टाइमिंग देख लें, हम अपने चैनल की टाइमिंग देख लें, यकीन जानिए कि उनके प्रोग्राम एग्जैक्टली टाइम पे लगते हैं। उनको पता होता है कि ये प्रोग्राम जो लोग हमारा देख रहे हैं, इन्होंने अपने काम छोड़े होंगे, इन्होंने अपने काम पे जाना होगा, ये हमारी टाइमिंग है, इससे पहले तुमने जो करना कर लो। यकीन जानिए, हम अपने टीवी के ऊपर, मैं एक चैनल की बात नहीं सबकी बात कर रहा हूँ, टीवी के ऊपर बैठे होते हैं, 2-2 कप चाय पी लेते हैं, या ना अभी आते हैं, लेकिन नहीं आते। यानी कि हम इससे भी पीछे, हर लिहाज से हम पीछे हैं।
ہمیں اس چیز کی بہت اشد ضرورت تھی. اسی لیے اپنا مجھے آج سے یاد ہے کہ لیبر پارٹی کا 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر وہ ایک ایسی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں گورے لوگ ہیں وہ زیادہ آگے آتے ہیں, دوسرے ایشین کو یا کالوں کو آگے نہیں آنے دیتے. اس کا لیڈر کا بہت پیارا بیان تھا. اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, بس اسٹاپ کے اوپر جو لائن میں سب سے پہلے ہو لگا ہوگا وہ بس کے اندر آ جائے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بس میں داخل ہو جائے. اسی طرح کے ہماری پارٹی کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو لائن میں کھڑا ہے اس کی جب باری آئے گی وہ پہلے, وہ چاہے کالا ہے, چاہے گورا ہے, چاہے وہ چٹا ہے. یہ چیزیں ہیں نظم و ضبط. نظم و ضبط کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور اس کا انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں جب ہم نیاز بانٹتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچتی. یہ جو ہیلی کاپٹر سے جب کھانا پھینکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں, اس جو شخص ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے ملے نہ ملے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو پتا ہونا کہ میں نے لائن میں کھڑا ہوں, کچھ بھی ہو جائے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تھی نا, یہ کوئی کیوں نہیں آواز اٹھاتا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو رسول اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بیٹھا ہے نا, چاہے ہمارا نمبر 1000 آدمی کے پیچھے ہم کھڑے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ محمد ہم سے انصاف کرے گا. That's it. وہ دھوپ میں بھوک سے پیاسا وہ کھڑا رہتا تھا کہ محمد انصاف کرنے والا. اور یہی چیز ان قوموں نے اپنائی ہے, اور انہوں نے اپنے آفس میں, اپنے بس اسٹاپ میں, اپنی عدالتوں میں, اپنے ہر جگہ پہ, میں کہتا ہوں کہ ایون لائبریری, کیا ان کے A to Z جتنے انسٹیٹیوٹ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا نظم و ضبط بنایا ہوا ہے, اور یہ قوم چل رہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ان کی زندگی کا عمل اور قرآن پاک کا عمل ہے, یہ جو کر رہے ہیں, جو ہم نہیں کر رہے. ہمارے ٹرینوں کا ٹائمنگ دیکھ لیں, ہمارے جہازوں کے ٹائم دیکھ لیں, ہمارے بسوں کی ٹائمنگ دیکھ لیں, بس اسٹاپ پہ کھڑا ہونا دیکھ لیں. اپنا یہ سارے کے سارے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا جو ہے نا, اس کے لیے ہمیں انصاف کا جو پرویل کرنا پڑے گا. اس کے لیے جیسے میں نے ابھی کہتا ہوں کہ جنرل ہیل بہت آنےسٹ آدمی ہے پاکستان کے لیے, اتنا آنےسٹ آدمی ہے کہ ہی ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ, بٹ اس کے لیے کیا ہوگا, اس کے نظم و ضبط کے لیے ان دوسرے سیاستدانوں کو, دوسرے لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. جب تک ہم ان مل کے کام نہیں علی بھائی کریں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی, اور ناامید بھی نہیں ہوں, لیکن ہم نظم و ضبط میں آ جائیں گے. لیکن ہماری قوم کو اتنا پتہ چل جائے کہ یہ جو محمد علی ہے نا, یہ انصاف کرے گا. یہ جو جنرل رحیل ہے یا نواز شریف ہے یا چیف جسٹس ہے, عدالت کے باہر ہمیں انصاف ملے گا. اللہ خیر صلاح. اس کے بعد اپنی قوم کو دیکھ لیں, دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو جائے گی, اور اس قوم کو نہ کوئی کبھی ڈیفیٹ کر سکا ہے اور نہ اس کو ڈیفیٹ. اس کی جو ہمیں ڈیفیٹ ہو چکے ہیں, جو ہم نیچے جا چکے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اللہ کرے ہم کو انصاف ملے تو ہمارا نظم و ضبط دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے علی بھائی کہتا ہے. تو اللہ کرے کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, جن لوگوں کی پاکستان میں شادی ہو رہی ہے, تو وہ دیکھیں کہ خدا کے لیے آرام سے ولیمے کی طرف, کھانے کی طرف بڑھیں, نظم و ضبط دیں. انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ جی آپ کا. بہت اس کے بہت سارے جو ہے وہ مختلف پوائنٹس نکلتے ہیں. جیسے کہ آپ نے گھر کے سربراہ کا ذکر کیا, تو اگر وہی چیز خدا نے متعارف کرنے کی کوشش کی, پوری امت کا سربراہ, پوری امت کا سربراہ, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پوری امت کو بغیر امام معصوم کے چھوڑ دیں؟ ممکن نہیں ہے. پریکٹیکل چیزیں دیکھیں نا, بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم پریکٹیکل چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک گھر کا سربراہ کے بغیر گھر کا چلنا ممکن نہیں ہے, وہ ادھر ادھر مختلف آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر راہوں میں بھٹک جائیں گے. تو اسی طرح امت, ایک پورا معاشرہ ایک گھر ہے, تو جو امت کو بغیر نبی کے, بغیر امام کے خدا کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ بالکل سامنے کی عقلی دلیل ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حیات ہونے کی. جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کے لیے کہ بالکل کس طرح سے پھر خدا نے پورے جو ہے وہ معاشرے کو کس کے اوپر چھوڑا ہے. پھر تو وہ بات وہی کہ نماز میں سے نظم و ضبط شروع ہوتا ہے, خاندان سے نظم و ضبط شروع ہوتا ہے. آپ کاروبار کوئی کرتے ہیں اس میں نظم و ضبط نہیں ہوتا تو وہ
کامیاب نہیں ہوتا. اور بات کر رہے تھے کہ ہم گھر کی سربراہ کی ضرورت جو ہے وہ کس طرح سے ضروری ہوتی ہے, یعنی وہ بھی اگر آپ ان کو مساوی کر دیں گے میاں بیوی کو تو وہ اس طرح سے نہیں چل پائے گا گھر جس طرح سے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سمجھا دیا کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر, اور وہ کس لیے حاصل ہے اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں, بہت دفعہ کلیئر کر چکے ہیں کہ کس لیے حاصل ہے. ان کی ظاہر ہے ان مردوں کے کام جو ہیں وہ عورتوں سے زیادہ مشکل ہیں, عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا محافظ بنایا ہے, اپنے اسائنمنٹس ہیں جی اپنے اسائنمنٹس ہیں, اور وہ اس لیے اس کی سربراہی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ غلام بن گئے ہیں آپ اس کے. اور اسی طرح پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو سڑکوں پر ٹریفک کا نظم و ضبط دیکھتے ہیں زندگی میں. ایک آپ نے علی بھائی بات محسوس کی ہوگی, میں نے تو خود بھی بلکہ اس کا ہم لوگ حصہ بنتے ہیں, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے, ہمیں شرمندگی ضرور اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم جب اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں تو ہم کسی کیو کا خیال نہیں کرتے, کسی چیز کا. ہم اپنی جو سفارش ہے, جو قربہ پروری ہے, جو ہمیں جو لوگ ہمارے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ سفارش کروائیں, ہمیں کیو میں سے آگے نکل کر ہم وہاں سے وہاں پہنچ جائیں, یہاں سے وہاں پہنچ جائیں, اور کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا. ایک عجیب ہلچل مچی ہوتی ہے ایئرپورٹ پر. کوئی وہ کامیاب ہے جس کے ساتھ پیچھے سے کوئی اس کو پروٹوکول مل رہا ہے, اور نہیں مل رہا جن کو نہیں مل رہا, کچھ کی بھی جو مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, کچھ کا بلا وجہ سامان کھولا جا رہا ہے, رشوت کا, اور جو ہے یہ جو مسافروں کو اذیت دینے کا جو ایک سسٹم ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ بالکل بازار جو ہے گرم ہوتا ہے, اور اس میں ہم شامل خود ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی جہاں جہاں ہمیں معاشرہ ہے نا, جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے وہاں ہم ان سب جو برائیاں ہیں ان کو ہم خود شامل ہو جاتے ہیں ان میں. اب وہاں سے ہم نہیں نکلتے, لیکن جو ہی ہم جہاز میں سے نکلتے ہیں ان ملکوں میں آتے ہیں, ہم ایسے اپنی لائن سیدھی کر لیتے ہیں کہ جیسے اب تو یعنی کہ کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں لائن سیدھی کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واقعی ہماری اتنی کمزور شخصیتیں ہیں, ہمارا اتنا کمزور کردار ہے کہ ہمیں خود سے احساس نہیں ہے. ہاں ہمیں کوئی فورس کرے, کوئی ہم پہ امپوز کرے تو ٹھیک ہے, ہم وہ چیز کرنے کو تیار ہو جائیں گے. ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود سے اس کو اپنا یہ معلوم ہے نا کہ اس قوم کا قانون سخت ہے, یہاں پر ہم اس چیز کو فالو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ ہمیں فائن دینا پڑے گا. تو ان کو پتہ ہے کہ جیب سے جاتا ہے, تو ساری عقل انسان کو خدا نے دی ہے, شعور دیا ہے, مگر چونکہ جہاں پر خود کچھ بنایا نہیں اور کچھ تشکیل ہونے نہیں دیتے, ایک لائن لگنے کا تصور نہیں ہے, سب ایک چیز پر ایک ساتھ جھپٹ پڑتے ہیں, تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہاں پر ہاں اگر آپ اس میں وہاں لائن لگائیں گے بھی نا تو آپ کو چل جائیں گے. تو انسان کو بعض دفعہ مجبوری ہے, اگر آپ ابھی وہاں جا کے ڈرائیونگ کریں تو آپ کو ویسی گاڑی چلانی پڑے گی ورنہ آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گی. تو وہ جب کوئی کیوں نہیں ہے تو آپ کو بھی پھر ویسی چلانی پڑے گی. آپ کیسے کیوں میں جائیں گے, آپ بتائیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ, میرا پاکستان جانا ہوا پچھلے سال, تو میں نے پاکستان میں کبھی ڈرائیو نہیں کیا, تو وہ میری جو کزن تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں تم ڈرائیو کرو تو ہم ساتھ والی لوکل مارکیٹ تک جائیں گے. تو اس کے کہنے پر میں مان گئی, اور میں مطلب جب ٹرین کرنے لگی تو میں وہاں 15 منٹ کھڑی رہی, لوگوں کو راستہ دیتی رہی کہ شاید یہ راستہ دیں گے. تو اس نے آخر مجھے کہا کہ اگر تم اسی طرح کھڑی رہو گی اور خود سے نہیں نکلو گی یہاں سے, یعنی لوگوں کو ڈرا کے نکلو گی نہیں, تو تم صحیح رات یہاں کھڑی رہو گی, صحیح رات یہاں کھڑی رہو گی, اور ہم جو ہے نا وہ ٹرن نہیں لے پائیں گے. اور واقعی ایسا ہوا, اس کے کہنے پر جب اس نے 2-4 مطلب تھوڑا سا کہا کہ اب نکالو اس کو باہر, تو وہ میں اس کو تب نکال پائی, ورنہ میں ساروں کو راستہ دے رہی تھی اور راستہ لوگ لیے جا رہے تھے زبردستی جس کو کہتے ہیں. تو بہت ان باتوں پہ افسوس ہوتا ہے, دل بھی دکھتا ہے کہ یقیناً ہم بھی شامل ہیں اس میں اور ہماری کوتاہی ہے. اور پھر وہی بات کہ نظام جو ہے وہ اوپر سے غلط ہے, بالکل اوپر سے غلط چل رہا ہے. اگر لا اینڈ گراس روٹ لیول سے خدا نے چینج کرنے کی آپ کو احکامات دیے نا, شراب کو کیوں آرام قرار دیا؟ بالکل کیونکہ آپ اپنی باڈی کا کنٹرول کھو دیتے ہیں. اگر آپ سمپلی ان چیزوں کو فالو کر لیں نا, بیسک چیزیں ہیں کچھ جو بالکل سامنے کی چیزیں جو اللہ نے آپ کو بتا دی, آپ ان کو فالو کر لیں تو بھی آپ خود ایک لائن میں آ جائیں گے, ایک نظم و ضبط کے ایک جو اصول ہیں ان کے درمیان میں آ جائیں گے. اور وہ لیکن نہیں, کیونکہ ہمیں وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں ہماری طبیعت پر, ہمارے مزاجوں پر, ہم وہ کر نہیں پاتے. جو فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہ جو جن ملکوں میں جن نظاموں میں نظم و ضبط ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس کے عادی ہو چکے
چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکھایا جاتا ہے، رسم و ضبط راسخ ہو پیدا کر جاتا دیا ہے جاتا ہے. ہمیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم وہاں وہاں بالکل جو ہے اپنی جو کر جاتے ہیں، ہمدردی ہے اس کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. یا شاید ہمارے خونوں میں یہ رچ بس گئی ہے بات، یا ہمیں ایک اور کال لے لیں. جی ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ ہاکی دیکھیں جناب، کرکٹ دیکھیں، فٹ بال دیکھیں، یعنی کہ نظم و ضبط سیکھنا ہونا، کوئی بھی کھیل دیکھ لیں، جو ٹیم جو ہے نظم و ضبط سے کھیلتی ہے وہ جیت جاتی ہے، اور جس میں ہر آدمی چیمپئن بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہار جاتی ہے. نظم و ضبط نماز میں بھی دکھایا جاتا ہے. نظم و ضبط جس چیز میں بھی رکھا جائے وہ اس میں کامیابی ہے. انسانوں کے لیے ہے نظم و ضبط، ڈنگروں کے لیے نہیں ہے. اوکے جی، خدا حافظ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. مگر کچھ چیزیں فطرت پہ پیدا ہوتی ہیں جو جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خدا نے اس کو جس کو جو کام دیا ہے وہ وہی کر رہا ہے. وہی کر رہا ہے. جیسے ان کو بھیڑوں کو دیکھیں، جاسوسی ہے، جی جاسوسی کرے گا. بھیڑوں کو ایسے آپ نے مثال دی، وہ ایک قطار ایک کے پیچھے چال جس کو کہتے ہیں، چال وہ چلتی جاتی ہیں، اور وہ انسان کو خدا نے سر جھکائے ہوتے ہیں انہوں نے، ان کو دیکھ نہیں رہی وہ کہاں جا رہی ہے، ان کو پتہ اگلی جا رہی ہے، اگر اگلی گر جائے گی نا پچھلی بھی سب کچھ جائیں گی، سب گر جائیں گے. یہ ہوتا ہے. مگر انسان کو خدا نے عقل و شعور عطا کیا ہے، اس کو کتاب دی، اس کو پیغمبر بھیجے، اس پر انبیاء بھیجے، اس پر ائمہ بھیجے، اس کو سکھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ تمہارا معاشرہ ہے، اور یہ ہم اگر کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں تو اس میں تمہاری امت کی تشکیل کی میں خامی آ جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو حرام قرار دیا. اگر تم اس کو فالو کرو تو ایک عظیم امت بن سکتے ہو. مگر افسوس اور صد افسوس کہ آپ کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیں، آپ جا کر دیکھیں کہ وہ معاشرہ نہیں ہے بہرحال کہ جو کہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہونا چاہیے. ہمارے مسلم ملک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک آدھ ملکوں میں آپ کہیں سے پریزنٹ کر دیں گے وہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، مگر اب مجموعی طور پر میجورٹی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہاں پر دہشت اور وحشت کا راج ہے اور ظلم کا راج ہے. اگر آپ وہاں ان کے سرکاری محکموں میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں تو آپ کو رشوت عام ملے گی. آپ کو بعض جگہ اگر رشوت میں تھوڑی سی کمی ہے تو وہاں کچھ اور ظلم ہو رہا ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا، وہاں بچوں کے حقوق نہیں ہوں گے. کہیں اور چلے جائیں تو وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہوگی. تو یہ سب چیزیں ہم نے چونکہ اس کی سزا بھی ہے یہ زیادہ کہ جس کو شعور تھا، جو اہل کتاب تھا، جس کو پتہ تھا سارا چیزوں کا اور شناخت بھی آپ رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے روگردانی کی اور تو اس کا عذاب جو ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں، تو وہ آپ کے مقابلے میں جو دوسری قومیں تھیں جو کہ اس کا ادراک و شعور نہیں رکھتی تھیں، ہاں کہ وہ احکام خدا کو دوسرے زمرے میں دوسرے ریفرنس کے ساتھ مانتی تھیں، ان کو خدا نے عروج دیا. مگر جو کہ آپ باقاعدہ صحیح ریفرنس کے ساتھ اور پیغمبر امن کی تعلیمات کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو آپ نے جو یہاں سے معاملہ خراب کیا تو وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت. ان تمام چیزوں کا خراج آپ کی نسلیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی جب تک آپ اس خرابی کو ختم کر کر اپنی جو لائن جہاں سے الگ کی تھی وہاں سے واپس نہیں آئیں گے اور ظلم کرنا بند نہیں کریں گے اور لوگوں کا خون بہانا بند نہیں کریں گے، تو آپ اس پستی میں اور اس ضلالت میں جو ہے وہ گھرے رہیں گے ہمیشہ. اور یہی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کوئی مسلمان ملکوں سے کہیں پر سائنسی ترقی کی خبر آئے، مگر ناپید ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے. جی فرمائیے. جناب جو رب العالمین جو حیوانوں سے جو کام کرواتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ حیوان ہوتے ہیں. ڈنگر وہ ہوتے ہیں جو انسان ہو کے حیوانوں کا کام کر رہے ہیں. بالکل وہ ڈنگر ہوتے ہیں. اوکے شکریہ. جی تو بھائی والی بات ہے نا کہ انسان بالکل درست فرمایا کہ مطلب انسان کو انسان ہونا چاہیے. انسان کو خدا نے انسان خلق کیا ہے، اس کو مرتے دم تک کوشش کرنی چاہیے کہ انسانی صورت میں خدا کے پاس جائے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنے جو ہے وہ معاملات کی وجہ سے اپنی انسانی شکل کھو بیٹھے. اور پرندوں کی میں سوچ رہی تھی علی بھائی، پرندے آپ نے دیکھا کس طرح قطار میں جا رہے ہوتے ہیں اور نشانی ہے خدا کی. غور کرو جب یہی ایک آپ دیکھیں نا کہ آپ صرف ان پہ ہی غور کر رہے ہیں جو قدرت کی مین چیزیں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں،
کہ وہ کتنے نظم و ضبط میں ہیں, تو ہم کیوں اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط کا کیوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی طرف آپ نگاہ کریں اور خدا کی توحید نظر نہ آئے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے یہ کہ انسان غافل ہو. بالکل, انسان جو ہے وہ غفلت کے پردے اس کے اوپر دبیز پڑے ہوئے ہوں, اس کے آئینے کے اوپر گرد چڑھی ہوئی ہو کہ آئینہ رکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر وہ مٹیالہ اور صورت نظر نہ آئے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر انسان کے سینے, اگر انسان کے دل کے آئینے کے اوپر گرد نہیں ہے اور اس کی آنکھوں پہ پردے نہیں پڑے, غفلت کا شکار نہیں ہے. آپ بعض دیکھیں نا چھوٹی قرآن کی آیات کے بارے میں اس کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کرے تو غافلین میں شمار نہیں ہوگا. تو وہ غفلت کیا ہے, کیا مقصد, کیا انسان گھر کا راستہ بھول گیا ہے, کیا ہے غفلت؟ یہی ہے کہ اس کو خدا کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی, وہ خدا کی لقا کی امید نہیں کر رہا, خدا کی وہ نشانیوں میں غور ہی نہیں کر رہا, اور وہ اپنی دنیا میں مست ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں, امیر مولا امیر مومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی موت سے ٹھوکر کھاتا ہے اور موت سے وہ ہمکنار ہوتا ہے اور اس کے اوپر در توبہ بند کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ دائمی جو ہے وہ اپنے سوال جواب کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ موت جو ہے وہ دارالآخرہ ہے, اس کا دروازہ ہے. تو ہمیں زندگیوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے اور نماز کی اہمیت پہ غور کرنا چاہیے. ان تمام نماز کے ساتھ ساتھ جو اور بنیادی اصول ہیں جس کو خدا نے منع کیا یا تنبیہ کی, تو ان کو سختی کے ساتھ فالو کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں ڈسپلن پیدا ہو. اور غور کریں اس کے ساتھ بھی کہ جب خدا نے ایک کسی گھر کو بغیر سربراہ کے نہیں چھوڑا تو اتنی بڑی امت کو بغیر امام معصوم کے کس طرح سے وہ چھوڑ دے گا. اس کے اوپر غور کریں اور اپنے اندر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اس کو ختم کریں, ڈائلاگ کی طرف آئیں, بات کریں, علمی استدلال پیش کریں تاکہ امت کی شکل بنے, ایک ڈسپلن بنے, تاکہ آگے جو ہے وہ ملت اسلامیہ اپنا سفر جاری رکھ سکے. ورنہ جو ہو رہا ہے پھر اس سے بدتر جو ہے وہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی. وہ یہی بات کہ نظم و ضبط جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح پیدا کی جس طرح پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جس طرح سے آپ کو جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے اسی فطرت پر رہیں. جو چیز فورس کی جاتی ہے, جو چیز اپنے اندر زبردستی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتی ہے. یہ جو انرجیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اور میرا اور پورا ایمان ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص جیسے بھی ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اوبیسلی نام لیتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, اس کی جو محبت رکھتے ہیں پیغمبر سے اور ان کی آل سے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ, اور وہ تو ویسے بھی بہت غفور و رحیم ہے, تو اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم جو اپنی انرجیز ہیں ان کو پازیٹیو چیزوں میں خرچ کریں. پازیٹیو یعنی کنسٹرکٹیو جو تھاٹس ہیں ان کو رکھنا گناہ نہیں ہے. وہ اگر آپ اللہ کی زمین پہ نکلتے ہیں, تخلیق کرتے ہیں کوئی چیزیں, کچھ کریٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں, کچھ ریسرچ کرتے ہیں, تو وہ ثواب ہے. بالکل جو ہے وہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بالکل ایک چیز میرے ذہن میں آئی تو اچھا ہے کہ اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ مطلب انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں, حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر تم اپنے جوتے کا تسمہ بھی باندھو تو خدا سے مدد و نصرت طلب کرو. اشارہ دے رہا ہے کہ تم کتنے نحیف ہو, کچھ نہیں ہو, تمہارے اختیار میں نہیں. تم سمجھتے کیا ہو, کیوں تم غرور کر رہے ہو, کیوں تم سے پہلے کیا غرور کرنے والے اور فرعون اور حامان اور شداد کا انجام تم نے نہیں دیکھا, اور تم فی زمانہ ان جلاد نما بادشاہوں کا انجام جو ہے وہ روز ان کو اپنے انجام سے دو چار ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. ایک جوتے کا تسمہ بھی باندھو تو خدا سے جو ہے نا اس کی طلب نصرت کرو. اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو انگلی بھی آپ نہیں ہلا سکتے. تو ایسے میں پھر کیوں نہیں کہ جو اس نے کہہ دیا اس کے مطابق چلو, وہ آپ کو جو ہے وہ جگہوں پر نہیں, راستے پہ ظاہر نہیں لے کے جا سکتا. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. نظم و ضبط کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس پہ دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.